या करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जिसने हमें हिदायत की राह दिखाई, और अगर अल्लाह हमें हिदायत की राह ना दिखाए तो हम कुछ भी कर ना पाएँ। तमाम तर दुरूदो सलाम हूँ अल्लाह के हबीब सैयदुल अंबिया इमामुल अंबिया हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम पर। जनाब, आज हम उस मुक़द्दस तरीन किताब का जो कि कलाम इलाही है ज़िक्र करने की और उसके आदाब सीखने की सआदत हासिल कर रहे हैं कि जो ऐसा कलाम है, कलाम इलाही है, तमाम तर कलामों का बादशाह है। दुनिया की तमाम तर किताबें जिस कलाम के आगे हेज हैं, यानी सबसे ज़्यादा मुनफरिद किताब है और ऐसा कोई और कलाम यकीनन नहीं है, क्योंकि ये है खालिक़े कायनात का कलाम। आज जनाब हम बात कर रहे हैं कुरान के ताल्लुक़ से, यानी पढ़ी जाने वाली किताब, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब, और बार बार पढ़ने से जनाब रहमतों और बरकतों में इजाफ़ा ही होता है। ज़रूरत इस अमर की है कि कुरान की क़िराअत, कुरान की तिलावत के जनाब आदाब समझे जाएं और उसूल तजवीद के साथ, सही मखारिज के साथ, सही अदाई के साथ कुरान की तिलावत की जाए। बाज़ बहनें सिर्फ़ दिल में कुरान पढ़ रही होती हैं, नज़रों से कुरान पढ़ रही होती हैं, और जनाब हमने ऐसा देखा है, मुशाहदा है कि होंठों का मुतहर्रिक होना वो ज़रूरी नहीं समझती हैं या ज़बान से अदाई नहीं कर रही होती हैं। तो जनाब तिलावत तभी होती है कि जब आप ज़बान से अदाई करें और जब आपके दोनों होंठ मुतहर्रिक हों। आज हम इस ताल्लुक़ से बात करेंगे कि तिलावत कुरान के क्या आदाब हैं और क्या तकाज़े हैं जनाब। जब कलामों का बादशाह है तो इसको उसका प्रोटोकॉल दीजिए, कुरान की अहमियत को समझिए और कुरान को देखना, कुरान को पढ़ना, कुरान को समझना, कुरान को टच करना, छूना, ये सब बाइसे बरकत हैं, बाइसे सवाब हैं, बाइसे सआदत तो हैं, लेकिन इसके मानी और मफाहिम को समझना और इस पे गौर व फिक्र करना, इसकी भी अहमियत को समझना है। और आज हम मैसेजेस भी लेंगे। आज हम तिलावत कुरान के ताल्लुक़ से कलाम कर रहे हैं। आपकी कॉल्स को वेलकम करेंगे और वेलकम करते हैं अपनी मेहमानान को, अपने स्कॉलर्स को जो आज यहाँ ऑन दी सेट मौजूद हैं। माशाअल्लाह दोनों ही पुरमग़ज़ और जामे गुफ्तगू फरमाती हैं। आलिमा उफ़क़ मुज़म्मिल, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मिजाज हैं आप? अल्लाह का बड़ा माशाअल्लाह, सलामत रहिए। और जनाब आलिमा शफ़क़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसी हैं प्यारी बहन आप? खैरियत से हैं? माशाअल्लाह। जनाब आज हम बात कर रहे हैं तिलावत कुरान के ताल्लुक़ से और तिलावत कुरान के फ़ज़ाइल और इसका जो हुक्म शरई है इसके ताल्लुक़ से कलाम फरमाइए आलिमा उफ़क़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कुरान करीम अल्लाह ताला की मायानाज़ किताब, वो किताब के जो तमाम पिछली शरीयतों को मनसूख करने वाली है और जिसको नाजिल भी हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम पर किया गया। सुभान अल्लाह। और ये नबी करीम का मोजज़ा भी कहलाती है, क्योंकि इसके अंदर जो खबरें हैं ता क़यामत जो भी मामलात होंगे तमाम खबरें मौजूद हैं। और इसकी अगर बाकी किताबों के मुकाबले में कंपैरिजन किया जाए तो जो पिछली कुतुब गुजरी उनकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नहीं लिया था, लेकिन इस किताब के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये किताब हमने नाजिल फरमाई और हम इसकी हिफाजत का जिम्मा लेते हैं। यानी ता क़यामत कुरान करीम में किसी किस्म की कोई दायमी तब्दीली हो ही नहीं सकती। सुभान अल्लाह। और बज़ाहिर अगर कोई तब्दील करना चाहे खुराफाती तौर पर, तब भी उसकी तब्दीली फौरन पकड़ ली जाएगी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस किताब को ये मोजज़ा बख्शा, ये इसका कमाल है कि एक छोटे से बच्चे को, चाहे वो 7-8 साल का बच्चा भी हो, तो वो उसका हाफिज बन जाता है। यानी एक बच्चे की मादरी जबान है उर्दू या इंग्लिश, लेकिन उस किताब को, इंग्लिश या उर्दू की कोई बुक को ऐसा कंप्लीट याद नहीं कर सकता जैसा वो कुरान को हर्फ हर्फ याद कर सकता है। तो ये है कुरान का कमाल। कुरान का देखना भी इबादत है, छूना भी इबादत है, और उसके पढ़ने के तो क्या ही फजाइल हैं। कुरान का मतलब निकला ही किरात से है, यानी पढ़ना। वो किताब जिसको बहुत ज्यादा पढ़ा जाता हो, और ये रिकॉर्ड है
کہ قرآن سے زیادہ پڑھے جانے والی کوئی کتاب ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جہاں تک قرآن کریم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا فرمان دیکھا جائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَنَزَّلْنَا ذَلِكَ الْكِتَابَ، کہ ہم نے یہ کتاب نازل فرمائی بِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس میں ہر شے کا بیان موجود ہے، زمین و آسمان کیا ہونے والا ہے، کیا ہو چکا، ہر بیان موجود ہے۔ پھر فرمایا ہدن، اور رحمت، اور بشریٰ للمسلمین، کہ رحمت ہے، ہدایت ہے، خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہدایت کب بنے گی، یہ رحمت کیسے بنے گی؟ تو یہ کتاب ہر اس شخص کے لیے رحمت اور ہدایت ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہو، جو اس پر توجہ کرتا ہو، جو اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے والا ہو، تو یہ اس کے حق میں رحمت بھی ہے، اس کے حق میں ہدایت بھی ہے، اور اس کے حق میں خوشخبری بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ مزید ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے کے جو فضائل حدیث میں آئے ہیں، جس کے حوالے سے ہم دیکھیں تو بے شمار کتب کے اندر ہمیں حدیث کے اندر بہت سارے فضائل اس کے ملتے ہیں۔ وقت چونکہ قلیل ہے تو میں چند ذکر کروں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے قرآن کا ایک لفظ بھی پڑھا، ایک حرف بھی پڑھا، تو اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور اس ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ، لام الگ اور میم الگ حرف ہے۔ سبحان، یعنی اگر آپ نے صرف الف پڑھ لیا تو آپ کو ایک نیکی یعنی 10 اجر مل گئے، الف لام پڑھنے پر 30 نیکی آپ کو اللہ رب العزت کی جانب سے ملیں گی۔ سبحان، ایک بہت ہی پیاری حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی یعنی اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو شخص تلاوت قرآن پاک میں مشغول رہا اور اس دوران اس کو دعا کرنے کا وقت نہ مل سکا، تو میں اس شخص کو دعا کرنے والوں سے زیادہ عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر حدیث مبارکہ میں پیارے کا فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین کون ہے؟ یہ میں اور آپ کا، ہمارا معیار نہیں بہترین ہونے کا، یہ پیارے آقا کا معیار ہے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے بہترین وہ جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا، پڑھا اور پڑھایا۔ سبحان اللہ۔ جب شعر اسلام کے منہ سے ایک بات نکل گئی تو بس وہ اینڈ، ٹھیک، تو اس سے زیادہ بہترین کوئی شخص ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور مزید فضیلتیں ہیں جناب۔ اس موقع پہ میں ایک بریک شامل کر رہی ہوں۔ یہ قرآن اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارشی بن کے بروز قیامت آئے گا۔ سرکار کے بڑے پیارے پیارے فرامین ہیں، ہمارے ساتھ رہیے، درود پڑھتے رہیے۔ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، دین اور خواتین میں آج بات ہو رہی ہے تلاوت قرآن کے آداب کے تعلق سے۔ تلاوت قرآن ان جنرل ہمارا موضوع ہے جناب۔ قرآن کریم صحیفہ انقلاب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہونے والی کتاب، یہ وہ کتاب ہے کہ جو دنیا میں بھی باعث تسکین قلب و جاں ہے، اور آخرت میں بھی رضائے الہی کے حصول کا بہت ہی پیارا مستند ذریعہ ہے۔ ہم عالمہ افق مزمل سے بریک سے قبل اس کے حکم شرعی کے تعلق سے، تلاوت قرآن کے اور فضائل کے تعلق سے ہم سے کلام فرما رہی تھی، اور ہم فضائل سن رہے تھے۔ جی، میں یہ عرض کر رہی تھی کہ قرآن کریم کا پڑھنا فضیلتوں سے بھرپور ہے۔ ایک اور حدیث ذکر کرتی چلوں، پیارا علیہ السلام نے فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو لگتا ہے جب ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، ہم بری باتوں میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ، اور صحابہ کرام نے جب یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ زنگ کیسے مٹتا ہے، تو پیارا آقا نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت اور موت کی یاد سے یہ زنگ مٹایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جس قدر قرآن پاک کی تلاوت کی جائے گی اس قدر ہم اپنے دلوں کو گناہوں سے پاک کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جہاں تک اس کی احکامات ہیں تو یاد رکھیں ہر جو چیز ذیشان ہوتی ہے اس کا اہتمام بھی ذیشان ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک ایک ذیشان کتاب ہے، جب اس کی تلاوت کی جائے گی تو پھر اس کے آداب کو بھی ملحوظ رکھنا اور احکام شرعیہ سیکھ کر اس کی تلاوت کی جائے گی، تاکہ جو فضائل و برکات ہیں وہ کما حق ہمارے حق میں آ سکیں۔ تو سب سے پہلی تو بات یہ کہ مکروہ اوقات میں تلاوت نہ کی جائے، یعنی طلوع آفتاب، غروب آفتاب اور زوال آفتاب۔ یہ اس لیے منع کیا جاتا ہے کیونکہ اگر اس دوران آیت سجدہ آ جائے گی اور پھر سجدہ کرنا واجب ہو جائے گا تو مکروہ اوقات میں چونکہ ہم کوئی سجدہ نہیں کر سکتے، اچھا، تو اسی لیے قرآن پاک کی تلاوت ایسے وقت میں نہ کی جائے۔ دوسرا یہ کہ اس دوران جب تلاوت کرنے بیٹھے تو اپنے منہ کی نظافت کا خاص خیال رکھنا ہے کہ منہ کے اندر کوئی اسمیل نہ ہو۔ کوئی تمباکو نوشی کرنے والے خاص طور پر حضرات ہوتے ہیں، اسی طرح کوئی ایسی کچی پیاز لہسن وغیرہ والی کوئی چیز کھا لے جس سے اسمیل ہو گئی، تو اس کو بالکل پاک کرنا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب انسان قرآن پاک پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے قریب آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جب انسان تلاوت کرتا ہے تو فرشتے اس سے خوش ہوتے ہیں، اس کی قربت میں آ رہے ہوتے ہیں، اور اس دوران اگر منہ سے کوئی اسمیل ہوگی تو ان فرشتوں کے لیے اذیت کا معاملہ ہوتا ہے، نفاست پسندی بالکل۔ اور اسلام ہے ہی طہارت والا مذہب، سبحان اللہ، تو بالکل اس کا خیال رکھا جائے۔ دوسری بات یہ کہ وضو بھی قائم رکھنا ہے۔ اگرچہ یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی بلا وضو تلاوت کرتا ہے تو گناہگار نہیں ہے، لیکن بہتر، اولا اور مستحب ثواب کا کام یہ ہے کہ باوضو ہو کر تلاوت کی جائے۔ اسی طرح وہ حضرات یا خواتین کہ جن پر غسل واجب ہو وہ تلاوت نہیں کر سکتے زبان سے، کیونکہ یہ حرام ہے ان کے لیے۔
اسی طریقے سے اگر کسی مقام پر تلاوت کر رہے ہیں تو وہ مقام بھی پاک ہو، جی ایسا نہ ہو کہ کچرا کنڈی کی سائڈ سے نکلتے ہوئے یا کوئی گندگی پڑی ہوئی اس جگہ پر بیٹھ کر تلاوت کر رہے ہیں، ناپاک مقام پر بیٹھ کے تلاوت کر رہے ہیں، پروٹوکول کے ساتھ کرنے، کیونکہ میں نے کہا نا کہ وہ وی آئی پی پروٹوکول دیا جائے گا جیسا قرآن کا مرتبہ ہے۔ سبحان اللہ، ہے کس کی کتاب، کس کا اللہ کا کلام ہے، تو اس کا خیال بھی ہم نے ایسا کرنا ہے۔ اسی طرح دوران تلاوت بار بار باتیں نہ کی جائیں، کیونکہ کیا ہوگا کہ ایک آیت پڑھ رہے ہیں، درمیان میں اس کو روک کر اور بات کرنا شروع کر دی، پھر کہاں سے شروع کرنا ہے یہ پتہ نہیں ہوگا، تو اس کے معنی اور مطالب بدل سکتے ہیں۔ ٹھیک، ہنسنا نہیں چاہیے اور توجہ سے اور ذہن لگا کر قرآن پاک کی تلاوت کیجیے تاکہ کسی قسم کی کوئی غلطی کا اندیشہ باقی نہ رہے۔ سبحان اللہ۔ ان آداب کو ملحوظ رکھ کر اگر قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو اللہ رب العزت کی رحمت سے امید ہے کہ جو فوائد ہمارے لیے ذکر کیے گئے ان کا ضرور ہمیں حصول ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ان تمام فضائل کا اور فوائد کا حصول ہم سب کے حق میں جو ہے وہ ممکن ہو، ایسی تلاوت کیجئے اور اپنی آوازوں کو تلاوت قرآن سے مزین کیجئے، آراستہ کیجئے، سیکھیے ان لہجوں کو، ان طریقوں کو کہ جن سے اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ میں آپ کی سمجھاؤں گی اور بہنیں یوزولی، ویسے تو اب سوچ بدل گئی ہے اور بہنیں سیکھ رہی ہیں، اس طرف آ رہی ہیں، دینی علوم سیکھنے پہ توجہ دی جا رہی ہے ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ، لیکن دل سے قرآن کی تلاوت کرنا، قرات کرنا یا فقط نگاہوں سے قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، بہنیں ایسا کر رہی ہوتی ہیں، تو کیا یہ کفایت کر جائے گا یا ہونٹوں کا متحرک ہونا، زبان سے ادائی کرنا ضروری ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جیسا کہ ابھی ارشاد ہوا کہ قرآن ایسی معجز کتاب ہے جس کا چھونا، پڑھنا، اس کا سمجھنا، علم حاصل کرنا، اس میں تفکر کرنا، تدبر کرنا، ہر شے باعث ثواب ہے۔ حتیٰ کہ حدیث مبارکہ میں منقول ہے کہ النظر فی المصحف عبادت، یعنی مصحف شریف میں صرف نظر کرنا، صرف اسے دیکھنا بھی یہ عبادت کا کام ہے۔ لہٰذا یہ پوری کتاب ایک ایسی کہ ہر شے عبادت کا سبب ہے۔ جی، تو قرآن کی ہر شے باعث عبادت ہے، چاہے زبان سے تلاوت کی جائے، دل میں پڑھا جائے یا کسی بھی طرح سے کیے جائے۔ لیکن جو لفظ تلاوت ہے، لفظ قرات ہے، جو اس کا اطلاق ہے، وہ اتنی آواز سے قرآن کی تلاوت کرنے پر ہوتا ہے کہ اگر شور و غل یا ثقل سماعت یعنی اونچا سننے کا مرض نہ ہو تو آپ کے کان تک آواز پہنچ سکے، یعنی اتنی آواز میں تلاوت کرنی ہے کہ آپ کی آواز کان تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ یہ ہے قرات اور تلاوت کا مطلب، اور نماز میں بھی یہی مطلوب ہے، جہاں پر بھی تلاوت کا اطلاق ہے نماز میں بھی یہی مطلوب اور لازم ہے۔ لہذا تلاوت کا مطلب، تلاوت کے فضائل، تلاوت کا اجر تبھی ترتب ہوگا جب ان چیزوں کی رعایت کر کے تلاوت کی جائے گی، یعنی آواز کو پہنچنا چاہیے۔ اب یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بہت بلند سے آپ نے تلاوت کر لی، اب جیسے کسی آپ مجلس میں شریک ہے، سب تلاوت کر رہے ہیں تو بہت بلند آواز سے، یہ نہیں، بس آپ کے کانوں تک آواز پہنچ جائے تو اگرچہ پست آواز بھی ہو تلاوت کا اطلاق ہو جائے گا، اور جو فضائل تلاوت پاک کے ابھی بیان ہوئے اس کا ترتب بھی انشاءاللہ عز و جل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن اگر دلوں میں صرف تلاوت کی جائے، یعنی صرف جب لپ سنگ کر لی کہ کانوں تک آواز جا ہی نہیں رہی، یا زبان ہونٹ ہلانے کی بھی زحمت نہیں کہ دل میں پڑھا جا رہا ہے، تو یاد رکھیں تلاوت اور قرات نہیں ہے، نہ ہی جہاں پر تلاوت اور قرات مطلوب ہے یہ چیز پوری ہوگی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ قرآن میں نے آپ کو پہلے بتایا اس کی ہر شے باعث ثواب ہے، دیکھنا بھی بات، اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جب انسان خاموش رہ کر یعنی زبان سے الفاظ کی ادائیگی کیے بغیر بس کسی شے کو دیکھ کر پڑھتا ہے، تو آپ نے نوٹس کیا ہوگا تفکر اور کنسنٹریشن زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی بغیر سے تفکر اور تدبر قرآن کو بغیر آواز نکالے دل میں پڑھتا ہے تو اس سے اچھا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا تلاوت قرآن تو آپ نے کرنی ہے، اگر کسی مجلس میں یا جہاں پر بھی ہے وہ تو کرنی ہے آپ نے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اپنی زندگی میں کچھ ایسا وقت بھی نکالے کہ جہاں پر آپ تدبر کریں، اس کے تراجم میں غور و فکر کریں، کیونکہ ظاہری بات ہے جب لپ سنگ نہیں ہو رہی ہماری اپنی آواز کی طرف تفکر نہیں جائے گا تو ہمارا کنسنٹریشن ترجمے کی طرف، قرآن پاک کے الفاظ کی طرف ہوگا، اور پھر اس سے جو علم کا حصول ہوگا اس کی نورانی اور چاشنی ہی الگ ہوگی۔ لہٰذا یہ ایک مدنی مشورہ ہے، سمجھے کہ یہ تو آپ تلاوت پاک تو کریں اور اچھی چیز ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اپنی لائف میں اتنا ٹائم بھی نکالے کہ قرآن کو تدبر کریں، اس سے غور کریں، اس میں فکر کریں، اس کے تراجم کو سمجھیں، تاکہ قرآن کے حقیقی نور سے بندہ مومن کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ بالکل ہدایت تبھی تو حاصل ہوگی کہ جب اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھا جائے گا، جب تراجم کھانا پوری نہیں کرنی ہے، ہم نے اسے سمجھنا ہے، کیونکہ وہ نازل صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہوئی بلکہ سمجھنے کے لیے، تبھی تو ہدایت ملے گی نا، رہنمائی کیسے ملے گی، بندے کو بات سمجھ آئے گی تو پھر وہ رہنمائی ملے گا۔ ایک کالر شامل کر رہی ہوں جی پروگرام کی پہلی کال۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
ہم ویلکم کر رہے ہیں حمیرہ صاحبہ آپ کو. کیسی ہیں آپ کو عید مبارک بیلیٹڈ. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال. جی حمیرہ آج کیا سوالات لے کے آئی ہیں پیاری بہن؟ دو سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ مخصوص ایام میں جو حافظہ ہوتی ہیں وہ ناظرہ پڑھنے والی ہوتی ہیں، وہ قرآن پاک کی تلاوت زبان سے نہیں کر سکتی کہ وہ دل سے پڑھ سکتی ہیں تاکہ ان کی حفظ میں بھی مضبوطی رہے، اور ناظرہ والے بغیر چھوئے دیکھ کے اگر وہ دل سے پڑھ سکتی ہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بعض خواتین گھر میں کام کاج کرتی ہیں تو ریکارڈر تلاوت والی آن کر کے کام کاج میں مشغول ہو جاتی ہیں، لیکن خاموشی سے وہ سنتی بھی رہتی ہیں اور کام بھی کرتی رہتی ہیں. کیا ایسا کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ سوالے سے رہنمائی فرمائیے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ حمیرہ. پہلے ہمارے گھروں میں خواتین اپنے گھروں میں تلاوت صبح کے وقت لگایا کرتی تھیں اور کتنی برکت جو ہے وہ اپنے گھروں میں سمیٹا کرتی تھیں. آج بھی جن گھروں میں سمجھتی ہوں کہ صبح کے وقت بچے اسکول جا رہے ہیں، شوہر حضرات جو ہے وہ آفیسز کو جا رہے ہیں اور گھروں میں تلاوت لگی ہوئی ہے اور سنا بھی جا رہا ہے، کیونکہ اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہوگی، کیا کلام ہوگا، تو کتنی برکتوں کا نزول ہوتا ہے. کتنا پیارا سوال حمیرہ آپ نے کیا ہے، ہم اس پہ ضرور بات کریں گے انشاءاللہ. میں آپ کی سمت آؤں گی. اور آپ کی بات مکمل ہو گئی تھی؟ جی ٹھیک ہے. تو تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ اب آپ نے بات کی جب قرات اور تلاوت کے تعلق سے کہ جناب تلفظ کی جو آپ نے ڈیفینیشن ہمیں بتائی ہے وہ تبھی ہے کہ جب زبان سے ادائی ہو. ٹھیک ہے، تو مخارج کا درست ہونا یہ کتنا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو آہستہ آہستہ ٹھہر کر پڑھا جائے. جی. اس کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کے ہر لفظ کو درست طریقے سے ادا کرنا، کہ اس کا مخرج بھی درست ہو، تجوید کی رعایت کی گئی ہو، یہ لازم ہے. جی. یہی سے ہمیں پتہ چلا کہ قرآن کریم کو جب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تو اس میں کہیں سین ہے، کہیں صاد ہے، کہیں زال ہے، کہیں زا ہے. یہ مختلف حروف اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ان کو ایسا ہی ادا کیا جائے جیسے یہ نازل ہوئے، کیونکہ یہی مقصود باری تعالیٰ ہے. ورنہ تو اللہ تعالیٰ صرف سین کو نازل فرماتا، صاد نازل نہ فرماتا کہ جب ایک ہی آواز نکالنی مقصود ہے. اور اسی کو قواعد اور تجوید کہا جاتا ہے کہ وہ اصول و ضوابط جن میں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ کون سے لفظ کو منہ کے کس حصے سے ادا کرنا ہے. اچھا، یہی تجوید کہلاتا ہے. ٹھیک. تو اس کو سیکھنے اس قدر اہم ہے کہ اگر اس کی رعایت نہ کی جائے، جہاں صاد پڑھنا ہے وہاں سین پڑھ لیا، جہاں طا پڑھنا ہے وہاں کچھ اور پڑھ لیا، زال کی جگہ زا پڑھ لیا، اس سے کیا ہوگا؟ معانی میں فساد اور بگاڑ ہوگا. جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. قل هو اللہ احد، یہاں کلکلے والا قوف ہے، اس کا ترجمہ ہے کہہ دیجئے محبوب کہ اللہ ایک ہے. ٹھیک. اگر اس کل کی جگہ پر کل پڑھا جائے کاف کے ساتھ، اس کا مطلب ہوتا ہے کھائیے آپ، وہ اللہ ایک ہے. تو یہ مطلب کتنا معاذ اللہ پورا خراب ہو گیا. بالکل بالکل. تو اس کا مطلب ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ تو ایک مثال ہے، ایسی سینکڑوں آیات ہوں گی کہ جن کے اندر لفظ جو استعمال کیا گیا اس کو اس طرح ادا نہ کیا جائے تو معانی میں فساد اور بگاڑ ہوگا، اور اس طرح مقصود اور معانی تبدیل ہو جائیں گے. تو بالکل مخرج کی ادائیگی کے ساتھ ادا کرنا ہوگا. اور اسی لیے فقہاء کرام نے مخرج کے ساتھ قرآن پڑھنے کو اور تجوید سیکھ کر قرآن پڑھنے کو واجب کے درجے میں قرار دیا، کچھ کے نزدیک فرض عین ہے. اور نماز کے اندر تو لازم ہے کہ آپ کو جتنی قرات کرنی ہے اتنے کے درست مخارج آپ کو آتے ہوں، لہٰذا اس کا بالکل اہتمام کرنا ہے. فرض علوم میں شامل ہے. بالکل شامل. قرآن سیکھنا، قرآن کی تلاوت سیکھنا، مخارج سیکھنا، اصول تجوید سیکھنا. اصول تجوید سیکھنا اتنی کہ جس سے کم از کم نماز تو ادا ہو جائے صحیح طور پر. بالکل. اب جو لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں بالفرض ان کو تجوید نہیں آتی، تو ان سے ہم کہیں گے کہ آپ تجوید سیکھنے کے ساتھ ساتھ ان آیات کو پڑھیں یا ان صورتوں کو پڑھیں جن کی تجوید آپ کو پراپر آ گئی ہے. اچھا. اور اس کو سیکھتے رہیں، کیونکہ اب یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، ہم گاؤں میں نہیں رہتے یا ہمارے پاس ایسا نہیں کہ فیسلٹیز نہیں ہے جو ہمیں تجوید سکھائیں. اور ترجیحی بنیادوں پہ کیجئے، اہمیت دیجئے اس کو. آپ کو اللہ کے آگے حاضر ہونا ہے، پیش نگاہ ہو اللہ کی رضا. تو ہماری پرائرٹیز کیا ہے نا، اب جیسے یہ ماشاءاللہ کیو ٹی وی پر بھی بہت سارے پروگرام ایسے آتے ہیں جن میں تجوید سکھائی جاتی ہے. اسی طرح مختلف مقامات پر کورس کیے کروائے جاتے ہیں باقاعدہ. تو جب آپ کسی چیز کو پرائرٹی دیں گے، اس کی اہمیت کو سمجھیں گے، تبھی اس کو سیکھنے کی طرف آئیں گے. تو بالکل یہ اہم چیز ہے، اس کو نظر انداز نہ کریں. ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن کو پڑھ تو رہے ہوں لیکن ثواب کی جگہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق معاذ اللہ ہو رہے ہوں. استغفر اللہ، معاذ اللہ. کر کے قرآن کو سیکھنا چاہیے تاکہ پراپر الفاظ ادا کر سکیں. جناب مجھے یہ بتائیے کہ کیا قرآن کی تلاوت کے لیے یا تلاوت قرآن کے لیے، قرآت کے لیے عربی لہجہ یا کوئی خاص لحن بھی ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس حوالے سے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، یعنی جن پر ہم نے قرآن کو نازل کیا، جنہیں کتاب قرآن عطا کی
تو وہ ہیں جو اس تلاوت قرآن پاک کا حق ادا کرتے ہیں. پھر فرمایا اولئک یؤمنون بہ، یہ وہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں. یعنی ایمان والوں کی ایک شان بتائی گئی کہ جو قرآن کی تلاوت کا حق المقدور حق ادا کرنے والے ہیں. اور قرآن کی تلاوت کے حقوق میں سے ایک بنیادی اور بہترین حق یہی ہے کہ جس طرز پر اسے نازل کیا گیا اسی طرز پر پڑھا جائے. کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا کہ انا انزلناہ قرآنا عربیا، کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا. لہٰذا جو عربی قواعد اور قوانین کی رعایت ہے وہ برتنا لازم ہوگا. اسی طرح سے قرآن کو اردو، فارسی، پنجابی کسی اور لہجے میں پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ جس کا کلام ہے اس نے اس زبان میں نازل فرما دیا. اس زبان میں یعنی عربی کو اردو لہجے میں، اگر آپ پنجابی لہجے میں جو آپ کی اپنی زبان مادری اس میں نہیں پڑھ سکتے باقاعدہ. اب جیسے یہاں پر ہمیں دعوت کی بات کرتے ہیں، اگر بطور امثلہ آپ کو ذکر کری ہوں، اگر دعوت کا لفظ ہم لیں تو ضاد یہ اردو لہجہ ہے، جیسے ضعیف ہم کہتے ہیں، لیکن یہی لہجہ عربک میں کیا ہے؟ ضاد ولا ضالین، تو ولا ضالین نہیں پڑھا جائے گا. اسی طرح سے ہم زوئیں کہتے ہیں، توئیں زوئیں، یہ اردو لہجہ ہے، لیکن زو یہ کیا ہے؟ عربک لہجہ ہے. لہٰذا قرآن کو جس کا کلام تھا اس نے اس زبان میں نازل فرما دیا جو اس سے مطلوب تھی. لہٰذا اسی پر باقی کر رکھنا لازم ہے تاکہ قرآن کی تلاوت کا حق بھی ادا ہو. اسی کا ہے بالکل، ہم نے عربی میں نازل کیا ہے بھائی، تو اسی میں پڑھنا تاکہ حق بھی ادا ہو اور مطلب میں تغیر اور تبدل کا ارتکاب بھی نہ ہو. اور جہاں تک اس میں خوش الہانی سے پڑھنے کی بات ہے تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ زین القرآن باصواتکم، کہ قرآن کو اپنی آوازوں کے ذریعے مزین کرو. سبحان اللہ. اور اگر ہم اس حوالے سے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا قول بھی دیکھیں تو آپ کے قول کا خلاصہ کچھ عرض کرتی ہوں کہ قرآن کو اچھی آواز میں پڑھنا، خوش الہانی، دلکش، دلربا اور خوشبودار آواز میں پڑھنا یہ مستحب مستحسن عمل ہے، بلکہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے غافل دلوں پر اثر ڈلے گا اور وہ قرآن کی طرف راغب ہوں گے. کیونکہ اگر ہم اپنی سائیکو دیکھیں تو ایک ہے کہ جو چیز کو ایک اچھے طرز میں بیان کیا جائے نفس اس کی طرف مائل ہوتا ہے. اگر ہم بات بھی کرتے تو ایک طرز میں کرتے ہیں کہ کہاں آواز کو گرانا ہے، کہاں اٹھانا ہے، تو اس سے کیا میلان ہوتا ہے اور اس کی طرف طبیعت جاتی کہ کیا کہہ رہا ہے بندہ، اس کی بات سننے کا دل کرتا ہے. ہماری حدیث طیبہ میں اللہ کریم نے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم کسی بات کو ایسی خوشبو، ایسی خوشی، ایسی رضا کے ساتھ نہیں سنتا جیسے ایک خوش آواز نبی کو، کہ جب وہ خوش الہانی سے قرآن پڑھے اور باآواز پڑھے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. درود پڑھیے. ایک بریک لے رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دین اور خواتین میں آج ہم بات کر رہے ہیں تلاوت قرآن کے تعلق سے. ہمارے ساتھ ہماری پسندیدہ عالمات موجود ہیں، عالمہ افق مزمل اور عالمہ شفق غلام مصطفیٰ. جی عالمہ شفق، آپ بریک سے قبل عربی لہجے کے تعلق سے بیان فرما رہی تھیں. تو میں یہ عرض کر رہی تھی جو ہماری آخری سلسلہ کلام ٹوٹا کہ حضور اللہ کریم کو سب سے بہتر خوش الہانی سے قرآن پڑھنا مطلوب ہے اور قرآن کو اپنی آوازوں کے ذریعے مزین کرنے کا حکم بھی ہے. لہذا جو قرآن حضرات ایک اچھے طرز میں قرات کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں کہ دلوں کا میلان ہو، تو یہ مستحب عمل ہے، مستحسن عمل ہے. کثیر صحابہ کرام اس پر عمل کیا کرتے تھے اور باقاعدہ حضور ان سے لہن میں یا اچھے طرز میں تلاوت قرآن سماعت کیا کرتے تھے. البتہ اس میں یہ ضرور رعایت کی جائے کہ قرآن کے طرز کو بعض لوگ اس قدر جو ایک طرز میں لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ موسیقی کی طرز پر چلا جاتا ہے. تو اس کا ایک دھیان رکھنا چاہیے. معاذاللہ پورے گانوں کے، اگر تو یہ انجانے میں ہوا ہے تو اس میں ابھی چھوٹ کا پہلو ہے، لیکن اگر جان کر کے کیا ہے، دیکھیے قرآن کی ایک تو سب سے بڑی بے ادبی کا پہلو نظر آتا ہے. سیکنڈلی جس شخص نے یہ سنا تو وہ بدگمانی کی طرف راغب ہو جائے گا کہ گانے سے میلان ہے. اس سے قرآن کی جو حقیقی نورانیت ہے نا وہ زائل ہو جائے گی. لہٰذا لہن میں لانے، اچھے طرز میں لانے کا حکم ضرور ہے، لیکن نبی کریم نے مزید فرمایا لا یتغنا، کہ اس میں غنا بھی نہیں کرنا ہے، یعنی گانے کی طرز بھی نہیں لانی ہے. لہٰذا اس میں احتیاط کرنی چاہیے. مزید اگر گانے کی طرز پر نہیں بھی ہے تو ایک اور یہ رعایت کی جائے کہ ایسا نہ ہو کہ طرز میں لانے کے چکر میں جہاں گننا نہیں ہے وہاں گننا کر دیا، جہاں وقف نہیں ہے وہاں وقف کر دیا، کیونکہ بٹھانا پڑتا ہے نا طرز پر. جی وزن کا دھیان رکھنا پڑتا ہے. تو یہاں نہیں کر سکتے، آپ کو اجازت نہیں، بالکل نہیں ہے اس کی اجازت کے زبر نہیں، تو آپ نے اعراب بدل دی. تو اس کا بہت دھیان رکھ کر اچھی آواز میں قرآن پڑھا جائے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں تمام تر ضوابط، قوانین، شروط کی رعایت کرتے شعرا جو نئے شعرا جو ہوتے ہیں وہ اپنی شاعری میں قرآنی آیات لانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر یہاں ان کو بہت احتیاط کرنا ہے. اور پھر یہ کہ 7 مختلف لہجوں میں قرآن حضرت جبرائیل نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا. بالکل، قرات سبا ایک آرٹ ہے، اس کو سیکھا جائے نا، اس پہ ذرا توجہ دینی چاہیے. ہمیں بینگ اے مسلم ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن سیکھیں. اچھا یہ بتائیے، موبائل میں آج کل ہم تو ڈیجیٹل جو ہے وہ ایج میں رہ رہے ہیں نا، تو ہر چیز جو ہے ہم ڈیجیٹلی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور دنیا کے ساتھ رہنے کو اور
دنیا میں اگر ہم دین کی تعلیمات کو شامل کریں اور دینی معاملات کو سمجھیں بھی، اور جب میں بات کروں موبائل کی یا کسی اور گیجٹ کی، تو اب اگر کوئی ایپ کھول کے موبائل میں قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے تو اب کیا حکم شرع ہوگا، اور اس کے لیے کیا وضو ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، وضو کرنا کبھی فرض ہوتا ہے، کبھی واجب ہے، اور کبھی مستحب یا سنت ہے. جی. فرض اس صورت میں ہے کہ جب کوئی نماز ادا کرنی ہو، کسی بھی قسم کا سجدہ، جیسے سجدہ شکر یا سجدہ تلاوت کرنا ہو، جی. اور یا پھر قرآن کریم کو بلا حائل، وداؤٹ اینی، کسی سطح کے چھونا ہو. اچھا. اس کے لیے وضو کرنا فرض ہے. اچھا. طواف خانہ کعبہ کے لیے وضو کرنا واجب ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی مقامات ہیں وہاں مستحب یا سنت کا درجہ ہے. ٹھیک. ابھی موبائل اپلیکیشن پر جہاں تلاوت کی بات ہے تو تلاوت قرآن کے لیے وضو فرض یا واجب تو نہیں ہے. جی. جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ مستحب ہے. اچھی بات ہے کہ آپ وضو کرنے کے بعد تلاوت کر لیں تو فضائل حاصل ہوں گے. لیکن اگر کوئی ویسے ہی کر لیتا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، گناہگار بھی نہیں ہوگا. بشرطے تلاوت قرآن کے لیے وضو فرض یا واجب نہیں ہے، آپ فرما رہے ہیں. اب یہاں پر ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپلیکیشن کے اندر اگر موبائل کو ٹچ کر رہے ہیں، موبائل پر قرآن پاک ہے اس کو ٹچ کر رہے ہیں، تو کیا اس کو چھونا جائز ہے بلا وضو؟ اچھا. تو اس کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ چونکہ موبائل کے اوپر جو قرآن ہے وہ دراصل ریز ہے، وہ حقیقتاً قرآن پاک نہیں ہے. تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اس کو اگر کوئی بے وضو ٹچ کرتا ہے تب بھی قرآن کو چھونے کے حکم میں نہیں ہوگا، پڑھ سکتے ہیں، یہ ریز کو چھونے کے حکم میں پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں، یہ ضرور ہے کہ اپلیکیشن پر موبائل پڑھنے میں یہ احتیاط کی جائے قرآن پڑھنے میں، کہ ایک تو یہ کہ اکثر یہ موبائل قرآن پڑھتے پڑھتے جو نا وہ میسج آ گیا، واٹس ایپ پہ چلے گئے، پھر فیس بک کھول لیا، ساتھ ساتھ سوشل اپلیکیشنز بھی چل رہی ہوتی ہیں، کال آ گئی تو فون پہ بات کر لی. اب اگر قرآن پاک کو بظاہر پکڑ کے پڑھے ہوتے ہیں نا تو اس کے اندر وہ چیز نہیں ہوتی، توجہ ادھر ہوتی ہے. یہ بہت پیارا پہلو ہے، لیکن موبائل کے اندر جب پڑھے ہوتے ہیں نا تو وہ پھر میسیجز بھی سب ساتھ چل رہا ہوتا ہے. اچھا، پھر وہ اپلیکیشن بند کی، پھر قرآن کھولا تو کہاں سے چھوڑا یہ یاد ہی نہیں رہتا، کسی اور جگہ سے پڑھنا شروع کر دیا. تو یہ بہت بڑی مسٹیک ہے. دوسرا یہ کہ جب تک موبائل قرآن کے اندر بند ہے، موبائل آپ کے جیب میں ہے، تب تک مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ نے اپلیکیشن قرآن کی کھول کے اس کو زمین پر رکھ دیا نا، اب یہ بے ادبی کے حکم میں آ گیا. اچھا. ایک یہ چیز بھی لوگ کرتے ہیں. جی بالکل. اس کا بھی خیال کرنا ہے کہ اب وہ قرآن کو اگر اپلیکیشن اسکرین پر کھلی ہوئی ہے اور آپ اس کو بیٹھنے کی جگہ پر رکھ دیتے ہیں اپنے پاس، یا نیچے موبائل گر گیا، تو پھر اس میں گناہ کا پہلو ہوتا ہے. ٹھیک. لیکن یہ بہت اچھی چیز ہے کہ اگر کسی کے پاس وقت نہیں ہے کہ مطلب کہ موبائل باقاعدہ بیٹھ کر قرآن پڑھے، آفس میں ہے یا پیچھے آگے کوئی ڈرائیونگ کر رہا ہے، پیچھے خود بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر موبائل کھول کے تلاوت کرتے ہیں تو یہ ایک بہت بینیفیشل چیز ہے اور اس کو بالکل یوز کر سکتے ہیں. بس ان آداب کا لحاظ رکھیں تو پھر فوائد. منع نہیں کیا جا رہا، لیکن آداب ملحوظ رکھیں. ٹھیک ہے. اجر و ثواب کی نیت سے یا اعتبار سے تلاوت کو سننا، قرآن کریم کی تلاوت کو سننے کے کیا آداب ہیں؟ کیا یہ جو ثواب، اگر ہم ثواب کے تعلق سے بات کریں تو پڑھنے کے مثل ہوگا؟ تلاوت قرآن سننے کے آداب سمجھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم. چاہ رہے ہیں کہ آپ سمجھائیں. جی دیکھیے، قرآن کا سننا، تلاوت کرنا، ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر مفید ہے اور فضائل کا سبب ہے. لیکن جہاں پر کمپیریزن کی بات آتی ہے تو بالکل ایسا ہے کہ قرآن کی جو تلاوت ہے وہ سننے سے زیادہ افضل ہے. ہاں، کسی جگہ پر ایسا بھی ہے کہ آپ کا سننا تلاوت کی قائم مقام ہو جاتا ہے، جیسے جماعت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو مقتدی حضرات ہوتے ہیں ان کے لیے امام کی قرات کافی ہوتی ہے. اسی طرح سے سورہ ملک وغیرہ رات میں کہ ایک بندہ پڑھ لے، باقی سماعت کرنے، تو فضیلت کا حصول ہو بھی جائے گا. لیکن اگر کمپیریزن کیا جائے تو پھر قرآن کی تلاوت کرنا پڑھنے سے زیادہ باعث ثواب ہے. جیسا کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو مومن قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے اس کی مثال چکوترے جیسی ہے کہ جس کی خوشبو بھی اچھی اور اس کا مزہ بھی اچھا ہے. اور جو مومن قرآن کی تلاوت نہیں کرتا اس کی مثال کھجور جیسی ہے کہ اس کی بو تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس کا مزہ مٹھاس والا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام کا یہ ارشاد پاک بتا رہا ہے کہ کمپیریزن میں کون زیادہ افضل ہے. اس سے بالکل ڈیگریڈ نہیں کیا گیا ہے، لیکن کیا پڑھنے والے کی فضیلت زیادہ ہے، لہذا قرآن کو ساتھ میں پڑھا بھی جائے. اور جہاں تک سننے کے آداب کا تعلق ہے تو قرآن نے خود ارشاد فرما دیا کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو، ہمتن گوش ہو کر سنو اور خاموشی اختیار کر لو. یہ ایک ایسا اصول ہے کہ سارے آداب اسی سے جڑتے ہیں. اب اگر ہم اس کی روشنی میں دیکھیں تو قرآن کی تلاوت کے وقت سننے کا یہ ادب بہترین ہے کہ کام میں مشغول نہ ہوا جائے. یہاں قرآن کی تلاوت بج رہی ہے، یہاں بچوں کو ڈانٹ رہی ہیں، میٹس کے پیچھے سر کھپا رہی ہیں خواتین، اس چیز کو اوائڈ کیا جائے. فون پہ لگ گئے ہیں، ہسبینڈ سے بات کرنے لگ گئے، اس چیز کو اوائڈ کیا جائے. ویسے سورہ رحمان کی تلاوت بجا دی اور سودے میں مشغول ہو گئے. تو دیکھیے حتی المدو قرآن کی تلاوت کا حق ادا نہیں ہوا نا، لہٰذا یا تو اسے بند کر دیں یا جو وقت آپ کا بالکل ہمتن گوش ہو کر سماعت کرنے کا ہو تب اس کی تلاوت لگائی جائے. اس کا ایک بہترین ادب ہے. اسی طرح سے جب ہم ہمتن گوش ہو کر سنیں گے تو تفکر بھی ہوگا، تدبر بھی ہوگا، آیت پاک میں کیا کہا جا رہا ہے یہ بھی ہوگا. کہاں پر ترغیب ہے، ڈرایا جا
رہا ہے عذاب جہنم سے وہاں پر ریئیکشن بھی ہوگا, کہاں پر ہمیں انعامات دی جا رہے ہیں وہاں پر خوشی بھی آئے گی. تو جو آیت پاک کا کانٹیکسٹ چل رہا ہو نا اس کے حساب سے ہماری باڈی لینگویج اور ایکسپریشنز کا ہونا یہ بھی سننے کا ادب ہے. جگہ سے ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے سامنے قرآن کی تلاوت کی, کہا جب میں نے سر اٹھایا تو حضور کی آنکھیں مبارک سے آنسو مبارک تشریف لا رہے تھے. تو یہ آپ کی ایک ادا تھی. آپ ایسے قرآن کو, خیر ہم اس کانٹیکسٹ میں تو جا ہی نہیں سکتے کہ آپ تو صاحب قرآن ہیں, لیکن ہم ان کی ادا تو اپنا سکتے ہیں نا کہ جب آیت ترغیب آئے تو ڈر کر خوف کر کہ کہیں میرے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو جائے, ہم اللہ کی یاد میں روئیں. اور جہاں پر آیت ترغیب آئے تو یہ ایک موہوم سی امید ہو, کیا پتہ اللہ بخشش کر کے یہ انعامات عطا فرما دے. تو یہ بھی ہماری ایک ادا ہونی چاہیے. اور کب ہوگا جب ہم غور و فکر سے سنیں گے. لہذا قرآن کو جب بھی سنیں غور سے سنیں, ایسا نہیں کہ بس برکت کے حصول کے لیے بجا دیا یا بس رحمت حاصل ہو گئی. ہمیں بھی اس سے حصہ لینا ہے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ قرآن کا جو حق ہے کم از کم ان میں سے کچھ تو ادا کرنے والا بنے. سبحان اللہ. حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں پہ غور کیجئے. ہم ان کے نام لیوا ہیں تو ہمیں کیسا ہونا چاہیے. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, ہدایت عطا فرمائے. میں آپ کی سمجھاؤں گی. اور جناب ہمارے یہاں ہم ان کی حوصلہ شکنی تو نہیں کریں گے, لیکن جو بہنیں پنسوروں سے صورتیں روزانہ پڑھا کرتی ہیں اور ان کی ایک مخصوص عادت ہوتی ہے کہ مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھنی ہے تو عشاء کے بعد جو ہے وہ سورہ جو ہے وہ واقعہ پڑھنی ہے یا سورہ ملک پڑھنی ہے یا سورہ حامیم پڑھنی ہے, سورہ دخان پڑھنی ہے. اس طرح آیت ہوتی ہے, مطلب عادت ہوتی ہے بہنوں کی مخصوص صورتوں کو مخصوص اوقات میں پڑھنا. بعض لوگ جو ایسا کرتے ہیں, ایسا کرنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ 5 سورہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 صورتوں کا مجموعہ. پھر بعد میں ایڈیشنز کر گئی اور بھی صورتیں آتی ہیں, لیکن دراصل سورہ فتح, سورہ مزمل اور سورہ رحمان, سورہ واقعہ, سورہ یاسین, ان 5 کا مجموعہ. کیونکہ ان صورتوں کے بہت سارے فضائل آئے کہ ان کو مخصوص اوقات میں جیسے شب جمعہ میں پڑھنے کی فضیلت ہے یا جمعے کے دن پڑھنے کی فضیلت ہے. اسی طرح فاتحہ خوانی بہت سارے لوگوں کے گھر میں ہوتی ہے تو منصورہ خواتین کو دے دیا جاتا ہے کہ اس میں سے آپ یہ مخصوص صورتیں ادا کر لیں. سورہ یاسین اتنی تعداد میں پڑھ لیں مردے کے لیے. تو ان میں ویسے تو کوئی قباحت نہیں ہے کیونکہ یہ ہے ہی قرآن کا حصہ, تو پورا قرآن پڑھنا بھی ثواب ہے, اس کی مخصوص صورتیں پڑھنا بھی ثواب ہے. وہ لوگ پرائرٹی اس لیے دیتے ہیں کہ چونکہ ان کی فضیلت وہ زیادہ پڑھ لیتے ہیں تو اس لیے اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں, فضیلت کا حصول ممکن ہو جائے, یہ بھی سوچ ہوتی ہے. تو اس میں کوئی حرج تو یوں نہیں ہے, لیکن اس طرح کر رہے ہیں کہ فقط پنسورے کے اوپر ہی توجہ ہو, باقی قرآن کو ٹچ نہیں کر رہی ہیں, تو یہ چیز غلط ہے. اچھا کہ آپ کے پاس پنسورہ ہی آل دا ٹائم آپ بس اس میں سے مخصوص صورتیں پڑھتے چلے جا رہے ہیں, باقی قرآن پہ توجہ نہیں ہے. ہمیں یاد ہو جاتی ہیں, ہمیں یاد ہے تو ہمارے لیے پڑھنا آسان ہو جاتا ہے. تو بالکل آسانی ایک طرف ہے, لیکن باقی قرآن کو تو ہم نظر انداز معاذ اللہ نہیں کر سکتے نا, تو اسی لیے وہ پڑھنا غلط نہیں ہے, لیکن فقط اس کو ایسی پرائرٹی دینا کہ قرآن کے باقی صورتوں باقی آیات کی طرف توجہ نہ ہو, تو یہ ذرا سا اس کی طرف دھیان رکھیں. ادروائز اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک چیز اور ذکر کر دوں کہ بعض اوقات یہ کہ پنسورہ کسی مستند جگہ سے نہیں لیا جاتا ہے, کسی مستند جگہ کا لکھا ہوا نہیں ہوتا, اس کے اندر بہت ساری من گھڑت چیزیں بھی لوگ ڈال دیتے ہیں. اچھا, جیسے اس طریقے کی روایات فضائل کے باب میں ویسے بھی فضل کے باب کے لوگ باقاعدہ ان کا کوئی ایک پورا سیٹ اپ ہوتا ہے جس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوتا ہے. میں نے خود یہ مشاہدہ کیا. اچھا, تو وہ خواتین اس کو یاد کر رہی ہوتی ہیں, اس کے اندر باقاعدہ مطلب بھی غلط ہوتے ہیں اور معنی بھی غلط ہوتے ہیں. اچھا, لیکن چونکہ خواتین کہتی ہے پنسورہ کا حصہ ہے تو ہم پڑھ رہے ہیں, تو اگر کوئی ایسی چیز آپ پڑھ رہے ہیں جس کا کچھ مخصوص نام ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو پھر آپ کسی مستند عالم صاحب سے عالمہ سے چیک کروا لیں کہ اس کے کوئی مطلب فارسی میں وہ چیزیں ہوتی ہیں, علماء کرام سے رہنمائی لے لیں, کیونکہ قرآن کی صورتوں میں اور دعاؤں میں پڑھنے میں تو حرج نہیں ہے, لیکن اس طرح کی جو غیر مستند چیزیں ہیں نا ان کے لیے علماء کرام سے آپ ہدایت لے لیں کہ اگر کسی روایت سے ثابت ہے تب تو ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی من گھڑت چیز ہے تو پھر اس کو نہ پڑھیں, کہ ایسا نہ ہو آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کیا پڑھ رہے ہیں مگر آپ غلطی میں پڑھ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو اس طرف رعایت کریں, اس کے علاوہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے, پڑھ سکتے ہیں. اچھا, اس میں ایک صورت یہ بھی نکلتی ہے یعنی رائٹ مجھے بتا دیجیے گا کہ یہ بھی کر سکتے ہیں نا کہ وہی مخصوص صورتیں آپ مصحف شریف سے پڑھیں, آپ قرآن شریف اٹھائیے تو پھر ایک جو ہے وہ تحریک ہوگی, پھر آپ دیگر صورتوں کو بھی پڑھیں گے. کچھ نہیں تو آپ جو ٹرانسلیشن آپ کو آتی ہے, جو زبان آپ کو آتی ہے, اس میں اردو ہے یا جو بھی اور زبان ہے, آپ کو انگریزی اچھی آتی ہے, اگر آپ بہت زیادہ انگلش بولنا چاہتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا آتی ہے تو آپ وہ ٹرانسلیشن اٹھا لیں. اور ایک اور چیز یہ بھی ایڈ کر لیں کہ اس کو ایسے قرآن سے پڑھیں جس کے نیچے ترجمہ اور تفسیر, وہی تو ترجمے والا ہی لینا بس, تو وہ تفسیر ہو پھر تو وہ زیادہ پھر آپ مطالب کھلتے چلے جائیں گے تو اور طبیعت بھی اس سے محظوظ ہوتی ہے. جناب میں آپ کی سمجھاؤں گی, اور 2 سوالات ہیں میری بہنوں نے, کالرز نے سوال کیا. حمیرہ بہن نے ملتان سے پوچھا ہے, آپ سے پوچھوں گی کہ مخصوص ایام میں جو ناظرہ پڑھنے والی بہنیں ہیں جو حافظہ ہیں ماشاءاللہ, زبان سے تو نہیں پڑھ سکتی, دل سے پڑھ لیں حافظہ قوی ہونے کے لیے اگر وہ پڑھنا چاہتے ہیں. دیکھیں اگر زبان سے بھی لفظوں کو توڑ کے پڑھتی ہیں تو اس کی اجازت ہے. یعنی کل اللہ
वो अहद इस तरीके से अगर पढ़ती है तब इसकी इजाजत है, अगर दिल में पढ़ती है तब भी बिल्कुल जायज है। आपने तिलावत के ताल्लुक से कलाम किया था, एक बहन ने पूछा, इन्होंने ही बल्कि पूछा था कि कामकाज के दौरान अगर तिलावत कुरान को लगा लिया जाए और फिर उसको हम सुनते रहें, खामोशी से अगर हम सुन रहे हैं तो क्या हुक्म शरअ? देखिए, खामोशी सुना जा रहा है तो उसकी हौसला शिकनी नहीं की जाएगी, बल्कि एक अच्छी चीज है कि हमारी रूटीन में चीज शामिल हो जाए, तो उसकी हौसला शिकनी नहीं की जाएगी। अगर आप अपनी मसरूफत को तर्क करके सुन रहे हैं, बिल्कुल आपने सबको सबके काम दे दिया, आप बैठ कर एक जगह पर गौर से समाअत कर रहे हैं, तो अगर बैठ के नहीं भी कर रहे हैं, आप कुकिंग कर रही हैं, कोई काम कर रही है, लेकिन आपकी तवज्जो कुरान मजीद की जानिब, तिलावत की ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपको फारिग होकर बैठना है, कोई काम करे बस बातें नहीं करे कि ऐसे कुरान से गाफिल हो गए, ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप कोई दूसरे काम में कुकिंग कर रहे हैं, आप कटिंग कर रहे हैं, आपकी तवज्जो वही है कुरान, तो अच्छी चीज है। बिल्कुल, बस ये ध्यान जो मैंने आपको पहले अर्ज किया कि ऐसा मजबूर हो कि कुरान इग्नोर ही हो जाए, ये चीज नहीं होनी चाहिए, वरना अगर आप रूटीनली बजाते तो बहुत अच्छी चीज है, बाइस बरकत है। माशाअल्लाह, मैं सिपासगुज़ार हूँ आलिमा शफ़क़ आपकी, आलिमा उफ़क़ मुज़म्मिल आपकी और नाज़रीन आपकी कि आप लोग हमारे प्रोग्राम्स देखते हैं। आज बहुत प्यारा मौजू रहा और माशाअल्लाह दोनों बहनों ने बहुत अच्छी आलिमात ने गुफ्तगू फरमाई। वलहम्द से वन्नास तक ये पूरी की पूरी किताब जनाब किताब हिदायत है, सरचश्मा हिदायत है, सहीफ़ा इनक़लाब है, और क्यों ना हो जबकि ये कलाम इलाही है। ये कलामों का बादशाह इसलिए है क्योंकि ये मखलूक का कलाम नहीं है, ये जनाब खालिक का कलाम है और ये हमारे लिए है। जब हमारे लिए है तो हमें इसके मानी और मफाहिम समझने हैं। पेश निगाह रहे कि जनाब इससे हिदायत लेनी है तो ट्रांसलेशन के साथ, तर्जुमे के साथ कुरान को पढ़िए। अल्लाह तबारक व तआला आप पर, हम सब पर अपनी रहमतों और बरकतों, इनायतों को बनाए रखे और हमें तौफीक दे कि हम कुरान करीम से हिदायत हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीनी मालूमात और अहकामात पे मबनी प्रोग्राम्स देखने के लिए हमारे चैनल ARYQTV को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपके पसंदीदा प्रोग्राम्स मिस ना हो।